तुम्हें किसने हक दिया था मेरे ज़ाती मामलात में इस तरह टांग अड़ाने का? शहराम का गुस्से से भरा हुआ लहजा ड्राइंग रूम के माहौल को मज़ीद बोझल कर किया था। उसके चेहरे के सख्त जाविये और माथे पे पड़ी शिकनें साफ बता रही थी कि उसका पैमाना लबरीज हो चुका है। आयत ने सोफे के एक कोने पर सिमड़े बैठे हुए एक लम्हे के लिए अपनी निगाहें उठाई। उसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजीब सी जिद और बेबाकी तैर रही थी। उसने हल्का सा तीछा होकर देखा और स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, और आपको किसने हक दिया है कि हर वक्त मुझ पे हुक्म चलाते रहें? निकाह मेरा भी हुआ है इस घर में, कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पे, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़कर। ज़बरदस्ती? शहराम एक तंजिया और तल्ख हंसी हंसा। वो अपना कदम उठाता हुआ बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसका कद और रोबदार सरापा आयत के लिए किसी दीवार की तरह हाइल हो गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से इस तमाशे को कबूल किया है? दादा जान के इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है, और तुम हो कि इस ड्रामे को मज़ीद तवील दे रही हो। आयत ने मुझे एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुकाई। उसने अपनी छोटी सी ठोड़ी को ज़रा सा ऊपर उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार करती थी जब उसे गुस्सा दिलाया जाता था। तो फिर जाकर अपनी दादा जान से कही ना कि इस तमाशे को यहीं ख़त्म करे। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का जिसे हर वक्त अपनी अना और बिजनेस के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। शहराम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। उसकी पेशानी पर रगें उभर आई थी। तुम्हारी ज़ुबान बहुत ही लंबी होगी आयत। लगता है घर के बड़ों ने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है। छूट नहीं दी, मैं बस सच बोल रही हूँ। आयत ने भी जवाबन आवाज़ ऊंची की। उसके लहजे में अब वो छोटी बच्ची वाली झुंझलाहट नहीं बल्कि एक पुख्ता बगावत थी जो इस सर्द महरी से तंग आ चुकी थी। सारा दिन दफ्तर के काम, रात को आकर मुझ पे तंज के तीर चलाना और बाहर उन फजूल औरतों के साथ घूमना, यही ज़िंदगी आपकी? तो सुन ले, मैं आपकी इस रूखी फीकी डिस्कशन में बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाली। हाथ में रहो अपनी। शहराम की धार पूरे लाउंज में गूंजी। उसका हाथ गुस्से से हवा में उठा, लेकिन उसने ऐन वक्त पर खुद को जब्त किया। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था और सांसें तेज चल रही थी। तुम्हें ज़रा बराबर भी अंदाज़ा है कि तुम किससे बात कर रही हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ। आयत अब अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। उसका कद शहराम के मुकाबले में छोटा सही, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आग शहराम के गुस्से पे भारी पड़ रही थी। आप शहराम हैदर होंगे अपने दफ्तर की, अपने बिजनेस के शहंशाह होंगे, लेकिन मेरे लिए आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो ज़बरदस्ती मेरे गले मंड दिया गया है। अब अगर मुझसे कोई उम्मीद लगा बैठे हो तो अपनी इस गलतफहमी को यहीं ख़त्म कर दी। शहराम ने उसे यूं यकायक अपने सामने सीना तान के खड़े होते हुए देखा। पहली बार गहरी निगाहों से देखा। वो लड़की जिसे वो अब तक एक नादान और बचकाना अकल की नासमझ बता रहा था, आज पहली बार उसके सामने इतनी जुर्रत से बोल रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ी जैसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। गुस्सा तो अपनी जगह था ही, लेकिन उसके साथ एक अनजानी सी कशिश और हैरत ने उसके दिल को घेर लिया। निकाह के रिश्ते को तमाम मजाक समझ रही हो, लेकिन याद रखो ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। शहरान ने दांत पीसते हुए इंतहाई सर्द और धीमी आवाज़ में कहा। उसका चेहरा आयत के बिल्कुल करीब आ गया था, इतने करीब कि उसकी गर्म सांसें आयत के रुखसारों को छू रही थी। तुम्हें इस घर में लाने का मकसद सिर्फ बुजुर्गों की तसल्ली था, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी ज़िंदगी में। इस बात को जितना जल्दी हो सके अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। आयत का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का। उसके हलक में कांटे चुभ गए, लेकिन उसने अपनी कमज़ोरी को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी पलकें झुकाई, बगैर शहराम की आंखों में देखा और लबों पर एक तल्ख सी मुस्कान सजाकर बोली, औकात की बात आप मुझसे मत करें शहराम साहब। जो इंसान खुद अपने फ़ैसलों का ग़ुलाम ना हो, जो बाहर की दुनिया के इशारों पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के फ़ैसले बदलता हो, उसे किसी की औकात पे उंगली उठाने का कोई हक़ नहीं है। और रही बात इस रिश्ते की, तो मैं भी देखती हूँ कि इस ज़बरदस्ती का बंधन कब तक यूं ही घसीटता रहता है। ये कहती हुई आयत पलटी और तेज़ी से कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों की चाप और दरवाजे के बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ ने शहराम को वहीं साकित करके रख दिया। शहराम ने गहरी सांस लेते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। उसका दिमाग शदीद उलझन का शिकार था। वो सोफे पर वापस आकर गिरा और अपनी पेशानी को उंगलियों से मसलने लगा। वो जो हमेशा हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, उस लड़की ने पहले ही दिन से उसके तमाम हिसाब किताब को उलट करके रख दिया था। उसके अल्फाज, उसके वो बेबाक निगाहें और उसके तने हुए तेवर बार बार उसके दिमाग पे पर्दे पर घूम रहे थे।
दूसरी तरफ कमरे के अंदर आते ही आयत का अंदरूनी जब टूट चुका था। वो दरवाजे की पुष्ट से टेक लगाए नीचे ज़मीन पर बैठ गई और इसकी आंखों से आंसू टूट कर उसके गालों पर बहने लगे। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, सांसें फूली हुई थी और पूरा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। इतना करता क्यों है ये इंसान, खुद को समझता क्या है? वो अपने आंसू उल्टे हाथों से रगड़ती हुई खुद से बड़बड़ाई, मुझ पर हुक्म चलाएगा और मैं चुपचाप सुन लूँगी? हरगिज़ नहीं। आयत नाम है मेरा, इस घर में आई हूँ तो अब इसकी ये सारी अकड़ खाक में ना मिला दी तो मेरा नाम भी बदला हुआ नहीं है। उसने गुस्से से अपने आंसू पोंछे और उठकर बेड के पास गई। कमरे की खिड़की से बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी। दूर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रोशनियों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल अभी तक एक तूफान की जद में था। वो जानती थी कि ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली। शहराम हैदर कोई आम इंसान नहीं था, वो अपनी जिद और अना का पक्का था। लेकिन दूसरी तरफ आयत ने भी तय कर लिया था कि वह सर्द महरी और तंज के तूफान के आगे घुटने नहीं टेकेगी। कमरे में कुछ देर तक मुकम्मल सन्नाटा छा रहा। बस दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ इस सन्नाटे को चीर रही थी। नीचे लाउंज में शहराम अभी तक वहीं बैठा हुआ था। उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई, उस पर नताशा का नाम चमक रहा था। उसने एक सर्द आह भरी और फ़ोन उठाकर कॉल डिस्कनेक्टिंग कर दी। आज पहली बार उसे नताशा की वो बातें और वो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बेकार और खोखली लग रही थी जिन्हें वो कभी अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझता था। उसके जहन में बार बार बस एक ही चेहरा घूम रहा था, वो सुर्ख और गुस्से से तपा हुआ चेहरा जिसमें एक अलग ही कशिश और सादगी थी। पता नहीं उस लड़की ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। शहराम खुद से कड़कता हुआ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। सुबह की पहली किरण जब उस औरत की खिड़कियों से छनती हुई अंदर उतरी तो फिज़ा में एक अजीब सा जमूद और तनाव फैला हुआ था। रात के संगामे और तल कलामी के बाद घर के तूलो अरीज़ में जो खामोशी तारी थी वो किसी तूफ़ान का पेशे खैमा महसूस होती थी। आयत की आंख खुली तो उसका सर भारी हो रहा था, मगर कल रात के आंसू अब सूख चुके थे और इनकी जगह एक फौलादी अज़म ने ले ली थी। वो जानती थी कि अगर वो ज़रा सा भी कमज़ोर पड़ी तो ये घर और उसका ये नाम नेहाद शौहर उसे लफ्ज़ी और जज्बाती तौर पर कुचल के रख देगा। उसने अपने बिस्तर से उठकर खुद को संभाला, चेहरा धोया और हल्के नीले रंग का सादा सा जेबसन सूट किया जिस पर दुपट्टा उसने बाकायदगी से अपने कंधों पर लपेटा हुआ था। जब वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे लाउंज में पहुंची तो वहां का मंजर मामूल के मुताबिक ही था, लेकिन फिज़ा में घुटन अब भी बरकरार थी। उमर साहब सोफ़े पर तशरीफ़ फरमा थे जिनके हाथों में अखबार था, मगर उनकी निगाहें बार बार मरकज़ी दरवाजे की तरफ उठ रही थी जहाँ शहराम आम तौर पर अपने दफ्तर जाने के लिए निकलता था। सलाम बाबा जानी। आयत की आवाज़ इस खामोशी में घुल गई जिसमें एक हल्की सी मिठास के साथ साथ खुददारी की झलक भी वाज़ेह थी। उमर साहब ने चौंक कर सर उठाया। उनके चेहरे पर एक शफीक मुस्कुराहट उभरी जो फ़ौरन ही तशवीश में बदल गई जब उन्होंने आयत के चेहरे के मान पड़े रंग को देखा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, आओ इधर मेरे पास बैठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? कल रात से देख रहा हूँ तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिस घर के सुकून को धीमे की तरह चाट रहा है। आयत ने हल्का सा नफ़ी में सही लाया और इनके पास वाले सोफ़े पर बैठ गई। उसने अपने लबों पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की ताकि उमर साहब को मज़ीद परेशान ना करे, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। तबीयत बिल्कुल ठीक है बाबा जानी, आप फिक्र ना करें। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को खुदा समझ बैठे हैं। उमर साहब गहरा सांस लेकर रह गए। वो अपने बेटे की ज़िद और गरूर से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने आयत का हाथ अपने बुजुर्ग हाथ में लिया और नरमी से बोले, बेटा, शहराम का मिजाज शुरू से ही ऐसा है। वो हर चीज़ अपने ज़ाब्ते से चलाना चाहता है। बाहर की दुनिया ने उसे बहुत ही सख्त बना दिया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो तुम्हारे हकूक़ को रूंध डाले। मैंने तुम्हारा रिश्ता इसलिए नहीं किया था कि तुम इस घर में आकर आंसू बहाओ। अगर उसने कोई ज़्यादती की है तो मुझे बताओ, मैं खुद उससे बात करूँगा। नहीं बाबा जानी, आप उसे कुछ मत कहिएगा। आयत ने फ़ौरन नफ़ी में हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक हठधर्मी और खुददारी चमक उठी। अगर वो अपनी अकड़ में रहता है तो मैं भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ कि हर बात पर सिसकियाँ भरती रहूँ। मैं उसके सामने झुकने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। वक्त आने दीजिए, उसे खुद ब खुद अपनी इस नाम निहाद बरतरी का एहसास हो जाएगा। उमर साहब उसकी इस बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में इस बच्चे के लिए इज्जत और बढ़ गई थी जो बज़ाहिर नाजुक लगती थी मगर अंदर से उतनी ही मजबूत थी। तुम दोनों की ये कशिश
जाने की मोड़ पर ले जाएगी। मगर याद रखना, मोहब्बत और नफ़रत की इस जंग में अक्सर हार वही मानता है जो दिल से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। उसी लम्हे डाइनिंग हॉल की तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी। शहराम हाथ में लेदर की जैकेट और कार की चाबियां थामे लाउंज में दाखिल हुआ। उसका लिबास हमेशा की तरह नफासत से आरास्ता था। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में उसकी शख्सियत पुरकशिश और रौबदार लग रही थी, मगर उसके माथे पे पड़ी शिकने बता रही थी कि इसका मिजाज आज भी खुशगवार नहीं है। उसकी निगाहें जैसे ही सोफे पर बैठी आयत पे पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए बैठ सा गया। वो जो सुबह से अपनी काम में खुद को उलझाने की कोशिश कर रहा था, इस एक झलक पर ही डगमगा गया। लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी तासुरात पे काबू पाया और अपनी सर्द और बेतासुर निगाहें आयत के चेहरे पे गाड़ दी। सुबह बखैर बाबा, शहराम ने उमर साहब की तरफ देखते हुए कहा, और फिर एक सर्द नज़र आयत पर डाली जिसने जानबूझ के अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था, गोया वो इसकी मौजूदगी को अहमियत ही नहीं देती थी। उमर साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, सुबह बखैर, तुम नाश्ते के बगैर ही दफ्तर निकल रही हो, आज इतनी जल्दी क्या है? नहीं बाबा, दफ्तर में एक अहम मीटिंग है, इसलिए देर हो रही है, मैं रास्ते में ही कुछ खा लूँगा। शहराम ने अपनी बात मुकम्मल करते ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर रुक गया क्योंकि उमर साहब की आवाज़ ने उसे रोक लिया था। शहराम, ज़रा रुको। उमर साहब की आवाज़ में एक बड़ी और फैसलाकुन गहरी सच्ची बात का वज़न था। घर में एक शरीके हयात मौजूद है, कोई मेहमान नहीं। अपने इस रवैये को थोड़ा बदलो। ये घर तुम्हारा है और इसका भी वही हक है जो तुम्हारा है। शहराम के पैरों से जैसे ज़मीन गड़ गई हो। उसकी पूछत उमर साहब की तरफ थी, मगर उसका चेहरा गुस्से और तपे से सुर्ख हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी ज़ोर से भींची कि उसकी उंगलियों की पूरे सफ़ेद पड़ गई। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर आयत को देखा, जो अब पूरी तरह पुरसकून अंदाज में बैठी अपने नाखूनों को देख रही थी, जैसे उसे इस बहस से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। ये लाताल की शहराम के गरूर पर एक तमाचा थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बाबा, मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता, शहराम ने सख्त और बेलचक लहजे में कहा और बगैर किसी मज़ीद ताख़ीर के तेज़ी से बाहर निकल गया। दरवाजे के ज़ोर से बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आयत ने गहरा सांस लिया। उसके लबों पर एक हल्की सी तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, जितना भागना है भाग लो शहराम हैदर, जितनी सर्द महरी दिखानी है दिखा लो, लेकिन इस घर में तुम्हारा ये गरूर खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी आयत नहीं। दूसरी तरफ शहराम जब अपने कारपोरेट ऑफिस की शानदार और कुशादा इमारत में दाखिल हुआ तो उसका सारा दिन बेचैनी और उलझन के नज़र हो गया। उसका कैबिन, जो हमेशा से उसके पुरसकून और फोक्स्ड माइंड सेट की अलामत था, आज उसके किसी कैद खाने की तरह लग रहा था। उसकी मेज़ पर फाइलों का अंबार लगा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे थे, मगर उसका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ था। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के बाद नताशा अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह मगरबी लिबास में मलबूस, अपने बालों को नफासत से संभाले हुई एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसकी मेज़ के करीब आई। शहराम, क्या बात है, आज तुम इतनी अपसेट क्यों लग रहे हो? नताशा ने अपनी दिलकश आवाज़ में पूछा और मेज़ पर झुककर उसके करीब होने की कोशिश की, जैसे वो उसकी तमाम परेशानियों को एक पल में दूर कर सकती हो। सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, तुमने एक बार भी कॉल बैक करने की जहमत नहीं की। क्या तुम अब भी उस घर के फसाले में उलझे हुए हो? शहराम ने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे किया। उसकी नज़रें नताशा के चेहरे पे जमी हुई थी, मगर इस बार वो कशिश और वो दिलचस्पी गायब थी जो कभी हुआ करती थी। उसकी बजाय उसे नताशा का ये बेजा करीब आना और इसका लहजा कुछ अजीब सा बल्कि बनावटी लगने लगा था। ऐसी कोई बात नहीं है नताशा, बस रात की नींद पूरी नहीं हुई इसलिए थोड़ा सर दर्द है, शहराम ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया और एक फ़ाइल खोलकर उस पर नज़रें गाड़ दी। नताशा के इस सर्द रवैये पर हल्की सी चूंकी। वो शहराम के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि वो कभी इससे इस तरह बात नहीं करता। उसकी आंखों में एक शक की लहर दौड़ी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो शहराम? क्या उस घर वाली लड़की ने तुम्हारे दिमाग में कुछ भरना शुरू कर दिया है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा रिश्ता और हमारी प्लानिंग क्या है। इस घर के ड्रामे को ज़्यादा लंबा मत खींचो। शहराम को नताशा की ये बात सुनकर एक नागवार से झटका लगा। उसका ज़मीर अंदर से बेदार हुआ कि वो किसके सामने और किससे अपने घर के ज़ाती मामलात पर बहस कर रहा है। उसने अपनी सर्द और गुस्से से भरी हुई निगाहें नताशा पे उठाई और इस बार उसके लहजे में वो नरमी बिल्कुल नहीं थी जो पहले होती थी। नताशा, मेरी ज़ाती मामलात में इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है।
شہرام کی آواز اتنی سخت اور کاٹدار تھی کہ نتاشا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میرا گھر، میری بیوی اور میرے مسائل، یہ سب میرا ذاتی دائر ہے۔ جب تک میں یہاں دفتر میں ہوں صرف بزنس کی بات کرو، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ نتاشا کا چہرہ غصے سے پیلا پڑ گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو اس کے ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار رہتا تھا، آج اسے اس طرح ایک جھٹکے میں جھڑک دے گا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور حسد کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے شہرام، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر یاد رکھنا تم اس دلدل میں خود دھنس رہے ہو جس سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ وہ طنزی انداز میں منہ پھیر کر تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ شہرام نے اپنی دونوں کونیاں میٹ پر ٹکا لیں اور اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا سر پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس قدر بے قابو ہو رہا تھا۔ ایک طرف نتاشا تھی جو اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتی تھی، اور دوسری طرف وہ چھوٹی سی لڑکی آیت تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکارتی تھی، اس کے غرور کو چیلنج کرتی تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں نتاشا کی وہ باتیں اب زہر لگنے لگی تھی، اور بار بار اس کے ذہن میں بس آیت کا وہ تپتا ہوا ضد سے بھرا ہوا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔ شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے اور سورج غروب کے افق پر ڈوبنے لگا تو شہرام کی گاڑی اس شاندار حویل کی پوش میں آ کر رکی۔ اس کا پورا جسم تھکن سے چور تھا، دماغ میں ہزاروں خیالات کا ہجوم تھا، اور وہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اس وقت مکمل سناٹا تھا۔ عمر صاحب اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور باقی ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شہرام نے اپنی کوٹ کی ٹائی ڈھیلی کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ آیت اس کے کمرے میں موجود تھی اور وہ بڑی بے نیازی سے اس کی الماری کے سامنے کھڑی اس کے کچھ کاغذات اور فائلیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر وہی سادہ سا لباس تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر کھلے ہوئے تھے جو ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے کے ساتھ ہل رہے تھے۔ شہرام کے اندر کا سویا ہوا طوفان ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے آیت اچھل کے پیچھے ہٹی۔ یہ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم بغیر میری اجازت کی میرے کمرے میں گھس آئی اور میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ؟ شہرام کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آیت نے ذرا سا بھی خوفزدہ ہونے کی بجائے اپنی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کا قد اگرچہ شہرام کے مقابلے میں چھوٹا تھا، مگر اس کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمرہ جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ نکاح کا سرٹیفکیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر میرا نام بھی اتنے ہی بڑے حروف میں لکھا ہے جتنے بڑے حروف میں آپ کا ہے۔ آیت کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک اور باوقار غصہ تھا جس نے شہرام کو ہلا کے رکھ دیا۔ دوسری بات، میں آپ کی کوئی ملازمہ نہیں ہوں جو آپ کی اجازت لوں گی۔ آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پاس رکھے، میں نے یہاں کر کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ اب بتائیں، آپ اس کون سی قیمتی چیز کو ہاتھ لگا دیا جو آپ کی شانہ سلطنت کو خطرہ لاحق ہو گیا؟ شہرام قدم گھٹنے لگا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اتنی قریب کہ ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ختم رہ گیا۔ اس کے نام کی گرم سانسیں آیت کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی پیاس اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ تم بہت ہی بولنے لگی ہو آیت، شہرام نے دانت پیستے ہوئے انتہائی دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس گھر میں دادا جان کی پشت پناہی کی وجہ سے جو چاہو گی وہ کر لو گی، لیکن تم یہ بھول رہی ہو کہ اس چھت کے نیچے تمہاری کوئی حیثیت نہیں سوائے ایک نام کی۔ آیت نے اپنی پلکیں تک نہیں جھکائی۔ اس نے سیدھا شہرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر اب بھی وہ ہلکی سی مسکراہٹ برقرار تھی جو شہرام کے اندر کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا رہی تھی۔ حیثیت آپ طے نہیں کریں گے شہرام حیدر، اور رہی بات اس رشتے کی، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح دبا کے رکھیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آیت نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سیدھا شہرام کے سینے پہ رکھا اور ہلکا سا دھکا دے کر خود اس کے حصار سے آزاد کروایا۔ اس کی آواز اس چھوٹے سے اور بے باک عمل نے شہرام کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اب یا تو اس گھر میں مجھے عزت سے جینے دیں یا پھر اس تماشے کا ہمیشہ کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں۔ میرے پاس رونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آیت نے فائنل کو وہیں میز پہ رکھا اور ایک لمحے کی بھی تحقیق کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ اور دروازے کے بند ہونے کی آواز نے شہرام کو ایک بار پھر اسی تنہائی اور گہری سوچ میں دھکیل دیا جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں پا رہا تھا۔
شہرام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبوچ لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں بار بار بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ لڑکی، یہ چھوٹی سی لڑکی، آخر اس کی پوری زندگی کے ضابطوں کو اس طرح الٹنے میں کیسے کامیاب ہو گئی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے اس روکھے اور سخت رویے سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی طرف کیوں کھینچا چلا جا رہا تھا؟ رات کا سناٹا جوں جوں گہرا ہوتا جا رہا تھا، حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سا بوجھل پن طاری تھا۔ شہرام حیدر، جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو ایک نپی تلی مشین کی طرح چلانے کا عادی تھا، آج اپنے ہی کمرے میں ایک ہی نام کی قیدی ٹہل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اس کی اندرونی بے چینی اور تلاطم کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی، کوئی ایسی حریف جس کو اس نے اپنے لیے محض ایک بورچ یا دادا جان کی ضد سمجھا تھا، اتنی آسانی سے اس کی فکری حصار کو چیر کر اس کے قلب و ذہن پر قبضہ کر لے گی۔ اس کے ذہن کی نہا خانوں میں بار بار آیت کے کہے ہوئے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے غصے اور خودداری سے بھرپور لہجے میں کہے تھے۔ حیثیت آپ نے طے کریں گی شہرام حیدر، اور رہی بات اس رشتے کی، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح دبا کے رکھیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جملہ اس کے غرور پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اپنے عکس کو دیکھا جس کے ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں ایک انجانی تھکن صاف نمایاں تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ خود کو یہ یقین دلائے کہ اسے ایسی لڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف نتاشا کے ساتھ اپنی اس دنیا میں خوش ہے جو اس نے برسوں کی محنت سے بنائی تھی، مگر اس کا ضمیر اندر ہی اندر اسے جھوٹا قرار دے رہا تھا۔ نتاشا کی وہ تمام باتیں اور وہ بناٹی مسکراہٹیں جو کبھی اس دل کو لبھانے والی تھی، اب اسے ایک بے معنی شور کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نتاشا کی خود غرضی اب اس کی نقاب کے پیچھے سے باہر نکل رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس آیت کا غصہ، اس کی وہ بے باک نگاہیں اور اس کا ہر بات پہ سچ بولنے کا انداز ایک سچی اور کھری حقیقت کی طرف اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ رات اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور جب صبح کی پہلی کرن نے اس کے کمرے کے پردے کو چھوا تو اس کے اعصاب میں ایک عجیب سا تناؤ اور اکتاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر عمر صاحب اکیلے تشریف فرما تھے۔ ان کے ہاتھ میں روزانہ اخبار نامہ تھا، مگر ان کی نگاہیں اخبار کے الفاظ پہ کم اور بار بار مرکزی دروازے کی طرف زیادہ ٹک رہی تھی جہاں سے شہرام کے نکلنے اور آنے کا راستہ تھا۔ آیت نے قریب جا کر انتہائی نفاست اور احترام کے ساتھ سلام کیا، جس کی آواز میں ہلکی سی لرزش کے باوجود ایک مضبوط ٹھہراؤ موجود تھا۔ عمر صاحب نے فوراً اخبار ایک طرف رکھا، چہرے پر ایک شفیع اور پدرانہ مسکراہٹ سجائی، مگر ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر کچھ اداس ہو گئی کہ اس گھر کی رونق سمجھی جانے والی اس لڑکی کے چہرے پر ہنسی کی بجائے ایک گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیت بھرے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام میری بچی، آؤ یہاں میرے قریب بیٹھو۔ طبیعت تو بہتر ہے نا تمہاری؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تم خود کو کس قدر سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر یہ دل کے اندر کا طوفان چہرے کی رنگت سے چھپتا نہیں ہے۔ آیت نے ہلکا سا لبوں پہ تبسم بکھیرنے کی کوشش کی جو زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، اور عمر صاحب کو بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، طبیعت بالکل ٹھیک ہے بابا جانی، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جب کسی رشتے کو زبردستی مسلط کر دیا جائے تو ہر صبح ایک نئے امتحان کی طرح شروع ہوتی ہے۔ عمر صاحب نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ ان کا دل اندر سے کڑ رہا تھا کہ ان کے اپنے بیٹے کے ہر دھرمی اور انا کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی اس عذاب سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آیت کے ہاتھوں پہ رکھا اور انتہائی دھیمی لہجے میں بولے، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ شہرام کا رویہ تمہارے ساتھ بہت ہی سخت اور بہت ہی جارحانہ ہے۔ وہ باہر کی دنیا کی سخت اور کارپوریٹ دور میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ اسے اپنوں کے جذبات اور خاندانی رشتوں کی نرمی اب محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اس کے ہر روکھے پن کا چپ چاپ سہتی رہو۔ میں نے یہ رشتے تمہاری زندگی کو رونق بخشنے کے لیے کیا تھا، کسی کو تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ آیت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی ابھری، مگر اس نے اپنی پلکیں جھپکا لیں اور اس کمزوری کو وہیں دبا دیا۔ اس کے اندر کی خودداری ایک بار پھر بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور مضبوط لہجے میں کہا، نہیں بابا جانی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں رو رو کر اپنی زندگی برباد کرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر شہرام حیدر کو لگتا ہے کہ وہ اپنی سرد مہری اور طنز کے تیروں سے مجھے ڈرا دے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ میں اس گھر میں کسی رحم کی بھیک مانگنے نہیں آئی اور نہ ہی اس کی اس رویے کے آگے گھٹنے ٹیکوں گی۔
وقت آنے دیجیے، اسے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس طرح کی ضد مول لی ہے۔ عمر صاحب اس کی اس بے باک اور صبرانہ بات پر حیرت زدہ ہوئے تھے اور دل ہی دل میں اس کی جرأت پر فخر بھی محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی بظاہر نازک صحیح مگر اندر سے ایک فولادی عزم رکھتی ہے جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنی۔ اسی لمحے ڈائننگ ہال کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شہرام ہاتھ میں اپنے لیدر کی جیکٹس اور گاڑی کی چابیاں تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ ہمیشہ کی طرح نفاست سے آراستہ تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک سوٹ میں اس کی شخصیت انتہائی رعب دار لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے سخت زاویے اور ماتھے پہ پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا اور اس کے اندر ایک شدید اندرونی جنگ جاری ہے۔ اس کی نگاہیں جیسے ہی میز پہ بیٹھی آیت پہ پڑی، اس کا دل ایک پل کے لیے بے قابو ہو گیا، مگر اس نے فوری طور پر اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات کو پتھر کی طرح سخت کر لیا۔ صبح بخیر بابا، شہرام نے عمر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آیت کی طرف نہیں کی، گویا وہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ عمر صاحب نے اس کے اس رویے پر ایک ناگوار نظر ڈالی اور سرد لہجے میں جواب دیا، صبح بخیر، ناشتے کے بغیر ہی دفتر نکل رہے ہو؟ کل بھی تم نے یہی کیا تھا۔ اس گھر میں کوئی نوکر نہیں رہتا شہرام، ایک شریک حیات موجود ہے جس کے بھی کچھ حقوق ہے۔ اپنے اس رویے میں تبدیلی لاؤ ورنہ پچھتاوے کے ساتھ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شہرام کے پیر جیسے زمین میں گر گئی، اس کا چہرہ غصے اور اندرونی کھنچاؤ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے انگلیوں کی پیر سفید ہو گئی۔ اس نے ایک سرد اور طنزیہ نظر آیت پہ ڈالی جو اب بھی پوری سکون سے چائے کی چسکی لے رہی تھی، جیسے اسے شہرام کی موجودگی سے ذرا برابر بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ یہ لاتعلقی اور بے نیازی شہرام کے غرور پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ بابا، میرے پاس اس وقت فضول بحث کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ دفتر میں بہت ہی اہم میٹنگ ہے اور میں اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے یہ اچھی طرح جانتا ہوں، شہرام نے انتہائی تلخ اور اکڑے ہوئے لہجے میں کہا اور بغیر کسی مزید تاخیر کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ آیت نے کپ میز پہ رکھا، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر عمر صاحب بھی ہلکا سا مسکرا دیے۔ دوسری طرف شہرام جب اپنے کارپوریٹ آفس کی شاندار اور کشادہ عمارت میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی رفتار میں ایک غصہ اور بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں گیا اور لیدر جیکٹ صوفے پر پھینکی اور اپنی بڑی سی چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا لیپ ٹاپ آن تھا، میز پر فائلوں کا انبار لگا تھا، مگر اس کا دماغ صرف اور صرف حویلی میں بیٹھی اس لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا جس نے اس کے تمام ضابطوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کیبن کا دروازہ بغیر اجازت کے کھلا اور نتاشا اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مغربی لباس میں ملبوس، اپنے بالوں کو نفاست سے سمیٹے ہوئے ایک مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی میز کے قریب آ کر رکی۔ اس نے آتے ہی اپنا ہینڈ بیگ میز پہ رکھا اور لاپرواہی سے بیٹھ گئی۔ شہرام، کیا بات ہے؟ تم پچھلے 2 دن سے انتہائی عجیب و غریب رویے اختیار کیے ہوئے ہو۔ صبح سے تمہارا فون بن جا رہا ہے اور میرے میسیجز کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تم نے۔ کیا اب تم نے اپنے اس گھر کے ڈرامے کو ہی اپنی اصلی زندگی سمجھ لیا ہے؟ نتاشا کے لہجے میں ایک بے صبری اور حق جتانے والا انداز تھا جو عام دنوں میں شہرام کو اچھا لگتا تھا، مگر آج وہی لہجہ اسے کانوں میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ شہرام نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا پیچھے کیا، اس کی سرد اور بے تاثر نگاہیں نتاشا کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس کے اندر کل سے جو بے چینی پڑ رہی تھی وہ اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے انتہائی دھیمے مگر کاردار آواز میں کہا، نتاشا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میری دفتر کے اوقات میں میری ذاتی معاملات پر بحث مت کیا کرو۔ میرا فون بند تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں مصروف تھا، کوئی اعلان نہیں تھا۔ نتاشا اس کے سرد اور بے رخے جواب پر چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑی۔ وہ اس طرح کی بات کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو تھوڑا اور اونچا کرتے ہوئے کہا، مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہو تم شہرام؟ بھول گئی ہو کہ پچھلے اتنے سالوں سے تمہاری زندگی میں کون تھا؟ وہ لڑکی، وہ چھوٹی سی نادان لڑکی جس کو تم نے زبردستی گھر میں بٹھایا ہوا ہے کہ اس نے تمہارے کان بھرنا شروع کر دیے۔ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کرنے والی۔ یا تو تم اس تماشے کو ختم کرو یا پھر صاف صاف کہو کہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ یہ جملہ سنتے ہی شہرام کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اور اس کے سخت راویے نتاشا کے لیے ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے نتاشا کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اتنی سخت اور گرجدار آواز میں کہا کہ پورا کیبن لرز اٹھا، حد میں رہو اپنی نتاشا،
میرے گھر کی اور میری بیوی کی بات کرتے وقت اپنی زبان کو لگام دو۔ وہ کون ہے، کیسی ہے اور مجھے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں تمہاری مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جہاں تک بات اس رشتے کی ہے تو وہ میرے خاندان اور میرے بزرگوں کا فیصلہ ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ آئندہ اگر تم نے اس گھر کے بارے میں ایک بھی لفظ میرے منہ سے نکالا تو یہ ہمارا آخری دن ہوگا جب ہم اس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نتاشا کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو اور غصے کا ایک طوفان امٹ آیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مرد جو اس کے ایک اشارے پر دنیا سے لڑنے کے تیار رہتا تھا، آج ایک اجنبی لڑکی کی خاطر اسے اس طرح سریعام جھڑک دے گا۔ وہ طنزیہ نظروں سے شہرام کو گھورتی ہوئی بولی، تم پاگل ہو گئے ہو شہرام، تم اس لڑکی کے فریب میں آ چکے ہو، اور ایک دن یہی لڑکی تمہاری پوری سلطنت کو تباہ کر دے گی۔ یہ کہتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ شہرام نے گہری اور لمبی سانس لی، اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبوچ لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے نتاشا کا یوں چلانا برا نہیں لگا، بلکہ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ نتاشا کے اندر کی وہ خود غرضی اور وہ چالاکیاں کتنی گھٹیا تھیں جنہیں وہ اتنے سالوں سے پیار سمجھتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار بس ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، وہ آیت کے غصے سے تپا ہوا، ضد سے بھرا ہوا اور سچا چہرہ، جس کی ہر بات میں ایک خلوص تھا، ایک اپنائیں تھی جو بناوٹ سے بالکل پاک تھی۔ شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے اور شہرام کی شہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی تو شہرام کی گاڑی حویلی کے کشادہ پوش میں آ کر رکی۔ اس کا پورا جسم تھکن سے چور تھا، دماغ میں ہزاروں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا، اور وہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اس وقت ہلکی سی روشنی تھی اور ایک پرسکون سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عمر صاحب اپنے کمرے میں آرام فرما تھے اور باقی ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شہرام نے اپنی کوٹ کی ٹائی ڈھیلی کی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں اس وقت آیت کہاں ہوگی اور اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آیت کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا سارا سامان، اس کے کپڑے، اس کی کچھ کتابیں اور اس کا چھوٹا سا بیگ ایک طرف میز پہ رکھا ہوا تھا اور بستر انتہائی کرینے سے لگا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو آیت کے استعمال کرنے والے صابن یا عطر کی تھی۔ شہرام کو یہ دیکھ کر ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کمرے میں اب کوئی ایسی روح آ گئی ہے جس کے بغیر یہ جگہ ویران لگتی ہے۔ وہ اپنے کوٹ کو اتار کر صوفے پر پھینکنے ہی لگا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور آیت باہر نکلی۔ آیت نے اس وقت اپنے بالوں کو کھول رکھا تھا جو ہلکے گیلے ہو کر اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سادہ سا گھریلو سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی معصومیت اور خوبصورتی اپنی جوبن پر تھی۔ شہرام کو اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر آیت کے قدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت دوڑی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات کو چھپا لیا اور رخ موڑ کر اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے لگی۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ آیت نے جان بوجھ کے بات کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں وہ سردی نہیں تھی جو عام طور پہ ہوا کرتی تھی، بلکہ اس میں ایک ہلکی سی الجھن تھی۔ شہرام نے ایک لمبا قدم بڑھایا، اس کی نظر آیت کے گیلے بالوں اور اس کے پرسکون چہرے پہ جمی ہوئی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جو دن بھر اپنے دفتر میں نتاشا کے ساتھ ہونے والے جھگڑے اور اپنی زندگی کی جنگ میں الجھا ہوا تھا، اب اس کے سینے کھڑا خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرا گھر ہے، جب دل چاہے آ جاؤں گا، کسی سے پوچھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، شہرام نے حسب عادت اپنی اکڑ کو برقرار رکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ کاٹ نہیں تھی جو پچھلے دنوں ہوا کرتی تھی۔ آیت نے ڈریسنگ ٹیبل پہ سے اپنا برش اٹھایا، اب آئینے میں شہرام کے عکس کو دیکھا اور ایک تلخ سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کے بولی، جی بالکل، یہ گھر آپ ہی کا ہے اور اس میں رہنے والے ہم سب بھی آپ ہی کی ملکیت ہے نا۔ جب دل چاہے کسی کو سر پہ چڑھا لو اور جب دل چاہے دھکے دے کر باہر نکال دو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا شہرام حیدر، میں وہ کھلونا نہیں ہوں جسے جب چاہا اٹھا لی اور جب چاہا زمین پہ دے مارا۔ شہرام کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس سے کہے کہ وہ ایسے نہیں سوچتا، کہ اب وہ خود اپنے اندر کی اس آگ میں جل رہا ہے، مگر اس کا مردانہ غرور اور اس کی برسوں کی عادت نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ وہ اپنی جگہ پہ پتھر کی طرح کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور بے بسی ابھر آئی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری زبان بہت ہی لمبی ہوگی آیت،
شہرام نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آیت کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا۔ اس کی لمبی اور رعب شخصیت آیت کے سامنے ایک دیوار کی طرح حائل ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھ سے بول کر بچ جاؤ گی؟ آیت نے ذرا سا بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا اور سیدھا شہرام کی سرمائی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جادو تھا جس نے شہرام کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں سچ بول رہی ہوں، اور سچ سننے کی عادت ڈال لیجیے۔ آپ جتنا مجھ پہ رعب جمائیں گے، میرا جواب اتنا ہی سخت ہوگا۔ آپ بتائیں کیا ارادہ ہے؟ کل کی طرح آج بھی مجھے اس گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے یا پھر کوئی نیا تماشا کرنے کا؟ شہرام کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ہی روک دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ان گیلے بالوں کو چھو لے، اس کی ضد کو اپنے اندر جذب کر لے، مگر اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو واپس مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس نے انتہائی قریب ہو کر اس کی کان کے پاس سرگوشی کی، اتنی قریب کہ اس کی گرم سانسیں آیت کے رخسار کو چھو رہی تھی۔ تمہیں نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آیت، کیونکہ اب تم میری اس عادت بن چکی ہو جس کی چھٹکارا پانا میرے بس میں نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جنگ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ آیت کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اس کے حلق میں الفاظ پھنس کے رہ گئے۔ اس نے ہڑبڑا کے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شہرام نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کے ارد گرد حصار اور مضبوط کر لیا۔ رات کے اس آخری پہر جب حویلی کے مقیم گہری نیند کے آغوش میں جا چکے تھے، اس کمرے کے اندر کا ماحول کسی طوفان کے تھم جانے کے بعد کی فضا جیسا تھا۔ شہرام حیدر، جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو ایک سخت گیر منتظم کی طرح کنٹرول کرنے کا عادی تھا، آج اپنے تمام اصولوں کو اس معصوم مگر نڈر لڑکی کے سامنے ہار چکا تھا۔ اس کا وہ غرور، وہ کارپوریٹ دنیا کا تکبر جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، اب اس کے اپنے اندر ہی دم توڑ رہا تھا۔ آیت نے جب اپنے آپ کو اس کے مضبوط حصار میں قید پایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے شہرام کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، جہاں غصے اور اکڑ کی بجائے اب ایک عجیب سی التجا اور اعتراف کی چمک چل رہی تھی۔ وہ مرد جو کبھی کسی کے سامنے جھکنا اپنی توہین سمجھتا تھا، آج پہلی بار کسی کے آگے اپنے تمام ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شہرام، آیت کی آواز میں اب وہ پچھلی سی سختی نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک دھیما سا پگھلاؤ آ چکا تھا جو اس کے اندر کے تحفظ کو توڑ رہا تھا۔ آپ کیوں خود کو بھی تکلیف دے رہی ہیں اور مجھے بھی؟ اگرچہ یہ رشتہ آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہے تو اس کا انجام پہلے ہی دن طے ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے زبردستی کے بندھن میں گھٹنے ٹیکنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اس قدر گرم اور پرخلوص تھا کہ آیت کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے سنسنا اٹھا۔ شہرام نے انتہائی دھیمی، روندی ہوئی اور سچی آواز میں کہا، یہ بوجھ نہیں تھا آیت، یہ وہ غلط فہمی تھی جس میں میں نے خود کو قید رکھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ زندگی صرف نپے تلے حساب کتاب کا نام ہے، جہاں نفع اور نقصان کے سوا کسی جذبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن تم نے میری اس بنائے ہوئے کھوکھلے بت کو پہلے ہی دن سے گرا دیا۔ جب تم مجھ سے نظریں ملا کر بات کرتی ہو، جب تم میری کسی بات پہ اپنا حق سمجھ کے مجھ سے لڑتی ہو، تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی صرف کاغذی فائلوں اور میٹنگز کا نام نہیں ہے، اس میں دل کی دھڑکنیں بھی کوئی اہمیت رکھتی ہیں۔ آیت کا سانس جیسے رک سا گیا۔ اس نے کبھی سوچ بھی نہیں تھا کہ وہ انسان جو اس کے ساتھ بات کرنے کو بھی یقین سمجھتا تھا، آج اتنے کھلے دل سے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر کی، جسے اس نے بڑی مشکل سے اپنی پلکوں کے پردوں میں روکے رکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شہرام کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر شہرام نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی، گویا وہ اسے کبھی جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ نتاشا، وہ میرا ماضی کا ایک ایسا باب تھی جسے میں نے خود اپنی مرضی سے ایک فریم میں سجا کے رکھا تھا۔ شہرام نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اس عورت کے لیے اب کوئی کشش نہیں تھی، بلکہ گہری بیزاری تھی جو صاف جھلک رہی تھی۔ آج جب اس نے تم پر یا اس رشتے پہ انگلی اٹھائی تو مجھے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ وہ کتنی خود غرض اور کھوکھلی عورت تھی۔ وہ میری مرتبے اور میری دولت سے پیار کرتی تھی، جبکہ تم نے مجھ سے بغیر کسی لالچ کے میری اس اکڑ کو للکارا ہے۔ تم نے مجھے وہ آئینہ دکھایا جو میں برسوں سے دیکھنا بھول چکا تھا۔ آیت نے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ اور گلے جیسے برف کی طرح پگھل کر بہہ چکے تھے۔ اس نے اپنی پلکی اٹھا کر شہرام کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جس میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ بات پہلے ہی سمجھ آ جاتی تو شاید ہمیں اس طوفان سے نہ گزرنا پڑتا، لیکن دیر آئے درست آئے۔
میں نے بھی کون سا آپ کو معاف کیا تھا؟ شہرام حیدر، آپ کا وہ روکھا پن، آپ کی وہ بے رخی، میں سب یاد رکھوں گی۔ شہرام بے حد سا ہلکا مسکرایا۔ اس کے چہرے کی وہ سختی جو ہمیشہ رہتی تھی اب ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک پرسکون اور دلکش نکھار نے لے لی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر آیت کے رخسار کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا ہلکا اور احترام سے بھرپور تھا کہ آیت نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب تمہیں کسی بات کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں آیت، کیونکہ اب اس زندگی کا ہر پل تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی آنسو نہیں آنے دیں گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے صحن کو روشن کرتی ہے تو اس گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بوجھل پن، وہ سرد مہری اور وہ تناؤ جو پچھلے کئی دنوں سے اس حویلی کے باسیوں کا سکون چھین رہا تھا، جیسے ایک ہی رات میں غائب ہو چکا تھا۔ عمر صاحب جب اپنے کمرے سے باہر آئے، انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر جو منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک گہری، مطمئن اور شفیق مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہرام اور آیت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک ہلکی پھلکی گفتگو اور اپنائیت کی فضا تھی جو دلوں کو جوڑ رہی تھی۔ شہرام نے خود اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ آگے بڑھا کر آیت کی طرف کیا اور آیت نے بھی کوئی طنز کرنے کے بجائے ایک ہلکی سی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے قبول کیا۔ عمر صاحب نے کھانس کر اپنے آنے کا احساس دلایا تو دونوں چونک گئے۔ عمر صاحب کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب آئے اور بولے، واہ بھائی، لگتا ہے موسم میں تبدیلی اچانک ہی آ گئی ہے۔ کل تک جو محاذ آرائی یہاں جاری تھی، آج وہ کدھر غائب ہو گئی؟ شہرام ہلکا سا مسکرا کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے بابا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انتہائی احترام اور پختگی سے بولا، بابا، کچھ غلطیاں انسان کو دیر سے سمجھ آتی ہیں، لیکن جب وہ سمجھ آ جائے تو انہیں سدھار لینا ہی اصل دانش مندی ہے۔ آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا اور میں نے اس بات کو اب تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس گھر میں کوئی تناؤ نہیں ہوگا، صرف سکون اور خوشیاں ہوں گی۔ عمر صاحب نے خوش ہو کر شہرام کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ انہوں نے آیت کی طرف دیکھا جو شرما کر اپنی نظریں جھکا چکی تھی اور بولے، میری بچی، میں جانتا تھا کہ تم اس گھر میں اکیلی نہیں رہو گی، بلکہ اپنی اس صرف سے اس پورے گھر کے دل جیت لو گی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر شہرام کے دفتر میں جب نتاشا کا واسطہ اس حقیقت سے پڑا کہ شہرام نے اب اسے تمام تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر لیے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، کچھ میسیجز بھی بھیجے جن میں طعنے اور دھمکیاں تھیں، مگر شہرام کی طرف سے ایک لفظ بھی جواب نہ آیا۔ شہرام نے نہ صرف اس کے تمام نمبرز بلیک لسٹ کر دیے تھے، بلکہ اس کے تمام کاروباری اور ذاتی رابطے بھی منقطع کر دیے تھے۔ نتاشا کی وہ خود غرضی اور آرائی اس کے اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے رہ گئی اور اسے یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ وہ شخص جو کبھی اس کے اشاروں پہ ناچتا تھا اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو چکا ہے۔ شام کے سائے جب ایک بار پھر حویلی کے لان میں اترنے لگے اور فضا میں ہلکی سی خنکی گھلنے لگی تو زندگی کی ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ حویلی کے بڑے لاؤنج میں روشنی مدھم اور دلکش تھی۔ باہر باغیچے میں پھولوں کی خوشبو ہوا کے دوش پر تیر رہی تھی۔ آیت اس وقت بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہلکی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے دل کی ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو طوفان کے تھم جانے کے بعد زمین کو نصیب ہوتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے شہرام کی مضبوط اور گرم باہوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہرام نے اپنا رخ اس کے کان کے پاس کیا اور انتہائی دھیمی، پرستائش اور محبت سے بھرپور سرگوشی کی۔ کیا سوچی ہو میری جان؟ اس طوفان کے بعد کی یہ خاموشی کیسی لگ رہی ہے؟ آیت نے ہلکا سا رخ موڑ کے اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا جہان آباد تھا، ایک ایسی چمک تھی جو اس کے رشتے کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے شہرام کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پیار بھرے لہجے میں کہا، میں یہ سوچی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جو سفر اتنی تلخی اور نفرت سے شروع ہوا تھا، اس کا انجام اتنی خوبصورت اور سچی محبت پر ہوگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شہرام نے اسے اپنی طرف مزید قریب کیا، اس کے ماتھے پر ایک انتہائی احترام اور محبت سے بھرا ہوا بوسہ دیا اور بولا، کچھ رشتے بنائے نہیں جاتے آیت، وہ وقت خود جوڑ دیتا ہے تاکہ دو الگ دنیا کے مسافر ایک ہی منزل پر آ کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے۔ اب یہاں سے ہمارا کوئی موڑ الگ نہیں ہوگا، بس تم ہو، میں ہوں اور یہ زندگی ہے جو اب ہمیشہ کے لیے تم سے ہی منسوب ہو چکی ہے۔ باہر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار میں ایک نور اور سکون رچ بس کیا تھا اور ان کی دونوں کی یہ کہانی اب نفرت اور ضد کے اندھیروں سے نکل کر ایک ایسے روشن اور ابدی عشق کی منزل پر پہنچ چکی تھی جس کا کوئی انجام نہیں تھا، بس ایک خوبصورت اور لامتناہی آغاز تھا۔